बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतील साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, फाइनली वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके क्रिकेट के मैदानों से बिल आखिर तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खुशी की खबर तो आ गई है, मगर एक तरफ तो ये खुशी की खबर है, मगर दूसरी तरफ प्रोग्राम मुकाबिल के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि जिस जंग का आगाज प्रोग्राम मुकाबिल ने किया था, हम ये कह सकते हैं कि वो जंग आज प्रोग्राम मुकाबिल और उसकी पूरी टीम जीत चुकी है। सट्टाबाजों के खिलाफ एक्शन की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है। इसकी मुकम्मल डिटेल भी हम आप लोगों के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो बार के इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी तमाम नजरें टिकी हुई थी। याद रहे, आपको बता देते कि पीडीएम की हिमायत याफ्ता आसमा जहांगीर ग्रुप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात के अंदर जीत चुका है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात, सियासत का अहाता भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फौरी इंतखाबात के हवाले से एक और आवाज उठी है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमराह बन चुकी है। किस जमात की इस वक्त पॉलिटिकली क्या पोजीशन है, आमिर साहब के तर्जिए में ये मुकम्मल सूरत हाल आप लोगों के सामने रखेंगे। और कहा जाता है कि इकोनॉमी और हमारी सियासत एक साथ लिंक्ड है। क्या फौरी इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो काले बादल मंडला रहे हैं वो छट जाएंगे? माहिर मईशत भी हमारे साथ होंगे, उनकी भी माहिराना राय आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें हैं, मेरे पास दो खबरें हैं, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि एक जंग थी जब वर्ल्ड कप के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर PSL हो रहा था, उस हवाले से प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर एक बड़ी गूंज के साथ बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई गई थी सट्टाबाजों के हवाले से। इससे मुतालिक हमारे अपनी जीत जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसका एक क्लिप आपको दिखाते हैं, वापस आके आमिर साहब का तर्जुमा उसमें शामिल करेंगे। सरोगेट स्पॉन्सर्स वो ये है कि आप जाली जो है ना मिलते जुलते नाम से, तो ये एक इस वक्त 5-6 कंपनियां हैं, 5-7 कंपनियां हैं। ये PSL खुद भी, उन PSL की भी स्पॉन्सर्स हैं और ये बाकी 4 के करीब जो है ना फ्रेंचाइजीज की भी हैं। अच्छा, 4 के फ्रेंचाइजीज की भी हैं। फॉर एग्जांपल दफा बेट, मतलब वो जुए की कंपनी है। एक X1X बेट, दफा बैट से ना वो दफा न्यूज़ हो गई है। IX बैट जो है वो IX बैट स्ट्रॉन्ग, वो जो स्पोर्टिंग लाइंस में कन्वर्ट हो गई है। PCB जो कि गवर्नमेंट का ही अदारा है, PCB इसको सुपरवाइज कर रहा है और PSL के अपने इश्तिहार जो चल रहे हैं वो तमाम जो बैटिंग कंपनीज थी उन्होंने लोगो तकरीबन वही रखे हुए हैं। कंपनियों को क्या ब्लेम करेंगे आप, कंपनियों को भी किया जा सकता है, मगर जब PSL खुद कर रही है, PCB के अंदर नजम सेठी साहब अपनी निगरानी में ये सारा कुछ करवा रहे हैं। और आपने स्टेट बैंक का जिक्र किया कि उन्होंने ये इनकार किया कि हम इसकी स्ट्रिक्टली ममानित करते हैं, मगर वो उनकी आंखों के नीचे तमाम बैंक्स जो हैं, तकरीबन काफ़ी सारे बैंक, वो इजी मनी और सारे अपने सहूलतकार बने हुए हैं इस सारे काम को। दो अच्छी खबरें, जिससे मर्जी आगाज आप करें। जी, पहले तो ज़ाहिर है अभी ताज़ा खबर ये है कि जो अच्छी खबर कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से जीत भी गया है। सिर्फ जीता नहीं है, इन स्टाइल जीता है कि बड़े थोड़े ओवरों में और बड़ी विकटें बचा के, क्योंकि आगे एक तो उम्मीद लग गई है और उम्मीद के अंदर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है अगर हमारा दोबारा चांस लगे। अब ये बताया जा रहा है कि 3 टीमों में से एक ने आना है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 2 टीमों के दरमियान रन रेट पे फैसला हो। सो आज के लिए सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे 3 मैच जो हमें जीतने हैं उनमें रन रेट भी रखना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है। सो आज वेल डन। वैसे बाय द वे ये आपने क्रेडिट हमारा ले लिया, इसकी तफसील बताते हैं। एक और क्रेडिट ले लें, कल जो है यहाँ डॉक्टर नमान साहब जो है ना, वो क्रिकेट के बहुत बड़े पाकिस्तान के, मैं उनको गुरु मानता हूँ, उन्होंने ये कल कहा था कि फ़खर ज़मान को खिलाना चाहिए और वो डिलीवर करेगा, और फ़खर ज़मान ने आज डिलीवर किया है इन स्टाइल अगेन। और अब्दुल्ला शफीक का भी यही कि ये वो कल बता रहे थे कि ये प्लान में का हिस्सा ही नहीं था, पहले ये किस्म की लेटरल एंट्री हुई है। बहरहाल जो भी अभी नकाइस का वो नहीं है, मगर जो है ये कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये हुई कि पाकिस्तान के जब तक ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो इसकी जड़ हैं मसाइल की, वो उनको नहीं ठीक किया जाएगा, हम अपना इसका ढांचा ठीक नहीं करेंगे क्रिकेट का, तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर या किसी खेल के अंदर भी जीतने का इम्कान बड़ा कम होता है। बहुत एडवांस और बहुत प्रोफेशनल और बहुत टेक्निकल ये गेम्स हो गई हुई हैं, तो हमें ज़रूरत है। मगर उसके साथ जो खांचे हैं
وہ بھی بند کرنے ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا کھانچہ جس کی ہم نے نشاندہی کی تھی. میں کہہ دے دوں کہ اس میں زیادہ ریسرچ جو تھی وہ ہماری ٹیم کی تھی, اور رانا اکمل صاحب ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, یہ ابھی ان کی شکل دکھائے گی. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کچھ الفاظ بھی آ جاتے, ان کی اس کے اندر بہت زیادہ محنت اور تفتیش تھی. تو یہ اب بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے فائنلی, ہم نے 2-3 پروگرام اس پہ کیے, اور یہ سٹہ باز کمپنیاں جو کہ 3 سال سے یہ سروگیٹ یہ تھا کہ جو یہ کمپنیاں نام کی تبدیلی کر کے اس طریقے سے جس طرح کہ یہ کوئی خبر رساں ایجنسیاں ہیں بن کے, تو یہ اوپنلی نہ صرف کہ پی سی بھی کر رہا تھا, کچھ فرینچائز کر رہی تھیں, اور پی ٹی وی بھی کر رہا تھا. اور یہ سب کچھ جو تھا, یہ پیسے جو ہے اب خود آج جو گورنمنٹ کی طرف سے مرزا سولنگی صاحب نے جو اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ اس کے 2 خطرناک چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ریزروز کا ہے. تو یہ ریزروز جو تھے یہ سارا ڈالر میں جا رہا تھا پیسہ, اور ملینز اور شاید بلین ڈالر سے بھی کراس کر رہا تھا. یاد رہے کہ ہم یہ 1.5 کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے پھرلے کرتے پھر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا اس صورتحال میں فگر ہے, اور یہ سلسلہ جاری تھا کہ ملینز اینڈ پاسبلی بلین ڈالر جو ہے یہ باہر جا رہے تھے جوئے کی اس میں. اور دوسری خطرناک بات جو ان کی تفتیش نے انہوں نے کہی, انہوں نے کہا جی اس کے اندر کافی بات کا امکان ہے کہ یہ زیادہ تر کمپنیاں انڈیا سے مینج ہوتی ہیں, کیونکہ انڈیا بہت بڑا پلیئر ہے ان جوا کی کمپنیوں میں بھی, دبئی میں بھی, سٹہ بازی میں بھی, اور ان کا راج چلتا ہے. یہ تو اس لیے شک یہ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ بعد میں تفتیش ہوگی کہ یہ تانے بانے جو یہ نئے نکل آئی ہیں کہ ہماری جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نکلا ہے جس کا مولانا جو ہے زمام الحق صاحب بھی آگے ہیں درس دیتے ہوئے, تو بہت اچھا وہ نظر آتے ہیں. لیکن اپنے کام میں بھی پورے نظر آئے. ایک موٹر سائیکل کی کمپنی تھی جو کہ ریکارڈ کے اوپر, اس کے ذریعے ایجنٹی کے کام رہے. بہرحال ہم چھوڑ دیتے ہیں, ابھی تفتیش ہوگی, اور ابھی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہ رہے. اس کی تفصیلات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, بلکہ اس کی تفصیل کا ایک حصہ ہے جو کہ ہم کل پرسوں ڈیٹیل اس کے ساتھ شیئر کریں گے. کہ ایک جو چیز اس کے اندر ہے کہ ایک خوفناک فگر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہ جو یہ پاکستان میں سالانہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اس کے ابھی بھی چل رہے ہیں, اس کے اشتہارات ابھی بھی چل رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تخمینہ جو لگایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں 25 ارب ڈالر کے قریب کرپٹو کرنسی کی غیر قانونی پاکستان میں تجارت ہو رہی ہے. 25 ارب ڈالر, یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس ٹوٹل جو ہے نا وہ یا اس کے ارد گرد ہیں, ٹوٹل پاکستان کی ایکسپورٹ. تو یہ اتنا بڑا فگر آ رہا ہے کہ جو غیر قانونی کرپٹو کا مطلب ہے گورنمنٹ کو اس کا کوئی ٹیکس نہیں آ رہا. تو یہ بہرحال کرکٹ تو اپنی جگہ ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں سیاست پہ. سیاست کو کا پورا احاطہ کریں گے, بالکل کریں گے. آج کا پورا پروگرام مقابل ابھی باقی ہے. وہ آپ شوشا بھی ایک بہتر ورڈ ہے, مگر آپ ہمیشہ کہتے ہیں درفنتنی. وہ کل آپ نے کیا درفنتنی چھوڑی ہے جس کو آپ نے مکمل نہیں کیا, وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ذرا اس کو تو بیان کریں کہ وہ کیا معاملہ کیا. کل ہم نے یہ ٹیزر چھوڑا تھا, اس کا ہم پھر بعد میں ایکسپلینیشن دینی تھی, مگر کرکٹ کا اتنا فلو ڈاکٹر نعمان صاحب کے ساتھ چلا کہ وہ بس آخر میں موقع نہیں ملا. تو بہت چہمگوئیاں اس کے اوپر ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں اس کو ذرا الیبوریٹ کر دوں کہ اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ ابھی ایف آئی اے ڈیل کرتا ہے سائبر کرائم کو, اور اس وقت چونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا, اور کافی حد تک کئی چیزیں اس میں ٹھیک بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کی ریگولیشن جو ہے نا وہ نہیں آ رہی, مگر اس کے پیچھے کافی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کے بھی مسائل ہیں اور بھی مسائل ہیں. تو اس کو اب یہ بحث چل رہی ہے کہ ایک سیپریٹ جو ہے نا سائبر کرائم کی اتھارٹی بنا کے ایف آئی اے سے علیحدہ کر دیا جائے. اب اس کے 2-3 اس کے اندر مسئلے ہیں. ایک تو اس کا کہ اس وقت نگران حکومت کا کیا یہ اختیار ہوگا کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ میجر ہے. دوسرا قانون سازی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایگزسٹنگ قانون کے اندر ہی گنجائش نکل آتی ہے, مگر یہ بہت زیادہ سوال آ جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر اتھارٹی کے اندر بہت اتھارٹی ہوگی. تو وہ کیا اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, لیجسلیشن کی ضرورت ہے, آرڈیننس کی, یا نارمل پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو کروانے کی ضرورت ہے, یہ ایک سوال آ جائے گا. تیسرا اس کے اندر کوئی تھوڑا سا پوائنٹ آف پرنسپلز بھی آ جاتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو تفتیش ہوتی ہے
کہ تفتیشی ادارے کو انٹیلیجنس کے ادارے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے پہ کاؤنٹر چیک کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چیک ہوتا ہے کہ جو تفتیش کر رہے ہیں انٹیلیجنس بتا ہیں کہ نہیں جناب یہ تفتیش آپ کی ٹھیک نہیں جا رہی، ہماری اطلاع یہ ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جو انٹیلیجنس والے بتاتے ہیں تو تفتیش والے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک ہی ادارے میں کر دیا جائے تو یہ کانفلکٹ آ جاتا ہے۔ سو یہ بحثیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو بنیادی جو پھر اس وقت جو ماحول ہے اس کے اندر ایک ظاہر ہے کہ آلریڈی ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ روز آ جاتے ہیں لوگ مافیاں تلافیاں کرنے، سافٹ ویئر کی تبدیلی ایک ٹائم نہیں پاکستان کی ڈکشنری کا حصہ بن گیا ہے تو کہ جی سافٹ ویئر کی تبدیلی ہو گئی ہے، اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، تو سافٹ ویئر والا اپ ڈیٹ چل رہا ہے، مگر ابھی شاید اسٹریٹجی تھوڑی سی بدل گئی ہے کہ بجائے کہ یہ روز آئیں کیونکہ اس سے کوئی خطر کا نتیجہ نہیں نکلتا، تو شاید یہ نہیں، شاید کوئی اس طرح کی ان لائنز پہ سوچا جا رہا ہے کہ یہی لوگ یہ جو بیانیہ ہے اس کو تبدیل کر کے یہ نظر آئیں کہ انہوں نے تبدیل کر لیا بجائے اس کے کہ معافی تلافی بڑا کروڈلی ہو رہا تھا، اس کا کوئی اثر انداز نہیں۔ سو ان لائنز پہ سوچا جا رہا ہے۔ تو اوورآل جو ہے اس کے پیچھے جو پی ٹی آئی کے جو کافی سارے جو لوگ آلریڈی جو یہ کام کر رہے تھے وہی اس نئے بیانیے کو جو بنایا جائے گا نگرانی ہوں گے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ابھی وہ پی ٹی آئی میں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ مگر یہ سمجھ لیں کہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ڈبل ایجنٹس، نئے ڈبل ایجنٹس جو کہ پردے کے پیچھے ہیں وہ کون سے ہیں، پارٹی کے اندر ہیں۔ تو یہ ہے کہ ابھی اسٹریٹجی آپ اس سے پروگرام سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ساری سوچ کے اور کدھر سیاست جاتی نظر آ رہی، کس طرح سے جوڑا جائے گا اس کو؟ جی ابھی تو وہ کلیئرلی اب الیکشن تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ساری ہی پارٹیوں نے اب ڈیمانڈ کر دی ظاہر نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی بہت ڈیمانڈ کر رہی تھی، ظاہر ہے پی ٹی آئی تو چاہتی ہی تھی، اور آج نون لیگ نے بھی کہا جی الیکشن کروائے جائیں، جو ہے ان کو بھی کوئی شک پڑ گیا کہ اگر یہ لیٹ ہوئے تو ان کے لیے بھی شاید ان کے مفادات کے لیے بھی ٹھیک نہ ہو۔ تو الیکشن تو ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ظاہر ہے وہ یہ سوالات ہیں کہ وہ کتنا نکر کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، کس حد تک وہ شامل کس حد تک وہ شامل ہوں گے، اور وہ ایک تو ہے نا جتنا بھی دیوار کے ساتھ لگائے کوئی اپوزیشن تو پھر بھی بنے گی نا، سو وہ یہ ابھی ہے، مگر اس کے اوپر بڑے بڑے سوال ہیں کہ کیا یہ اتنا آسان ہوگا۔ یہ نواز شریف صاحب کا ایک دم محبہ تو کھڑا کر لیا گیا ہے، اتنے پروٹوکول مل رہے ہیں تو اب انہوں نے خود ہی کھیل رہے ہیں، جو سمپل ورڈز آپ کہتے ہیں خود ہی کھیل رہے ہیں۔ جی آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ ابھی درخواستیں بھی لینی شروع کر دیں گی، انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے، اور 10 نومبر سے غالباً جلسے وغیرہ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ سو یہ جب جائیں گے دیکھیں گے پہلا جو جلسہ اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ انہوں نے تیاری کی تھی، پورے پاکستان سے لائے لوگ، تو اس کے بعد سے یہ ایک شکایت آ گئی، اور ایک یہ اس بات کو مور اور لیس سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور جو ان کا گڑھ ہے، پنجاب ظاہر ہے یہ محدود پنجاب تک ہی ہو کے نون لیگ رہ گئی ہے، اور پنجاب کے اندر بھی سینٹرل پنجاب کا بھی جو سینٹر ہے وہ ظاہر ہے لاہور ہے، تخت لاہور کے اندر سے لاہور کے لوگوں نے اس میں زیادہ شمولیت جلسے میں نہیں کی۔ سو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ایک انڈیکیٹر ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کیسے چلتی ہے۔ دوسرا یہ آئے کہ نعرہ کیا بیچیں گے، کیا مسالہ کیا ہوگا، بیانیہ کیا ہوگا، وہ ووٹ کو عزت دو تو نہیں چلے گا۔ دوسرا کہ جی نواز شریف سارے مسائل کا حل ہے، تو معاشیات جو ہے یہ ڈارنامکس نہیں چلے گی۔ ہر جگہ پہ بھی نواز شریف صاحب کی مجبوری ہے کہ جہاں بھی وہ بیٹھیں گے وہ ڈار صاحب ان کے سندھی بھی ہیں، اور وہ ان کے سب کچھ ہمیشہ سے وہی ان کے ساتھ ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے لوگوں کو یہ تسلی کرانا کہ آپ کی اکانومی میں ٹھیک کر دوں، کیونکہ پچھلے 35 سال کے اندر کوئی 20-25 سال ڈار صاحب ہی اکانومی کے ہمارے مین آرکیٹیکٹ رہے، اور جو بھی اس کے اندر خرابیاں آئی ہیں اس کا آپ ان کو بریزما سے نہیں کر سکتے، بلکہ کلیئرلی وہی ذمہ دار ہیں۔ اور یہ پچھلے جو 16 ماہ کے اندر ہوا ہے، اس کے جو آخری فیز کے اندر جب یہ آئے تھے ایک دم چیزیں وہ ہونی، تو وہ مطلب نان سیلر نان سٹارٹر۔ صدیقی صاحب کی ڈیوٹی تو لگا دی ہے کہ بیانیہ انہوں نے بنانا ہے، منشور انہوں نے اب دینا ہے 10 نومبر سے پہلے۔ ہمارے جو بزرگ دوست ہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ دنیا بڑی آگے چلی گئی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ہے کہ یہ ایک کلیئرلی اپنے آپ سے یہ تاثر بھی دینا
پھر یہ ایک سوال آ جاتے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ آیا کیونکہ ان کے اوپر ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ جو ایک پرابلم رہی ہے، کنفرنٹیشن رہی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ تمام ہی آرمی چیفز کے ساتھ ان کی لڑائی رہی ہے اور ان کا کئی دفعہ دل کی آواز نعروں میں نظر آئی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا کہ سوال تو یہی ہے کہ کون مجھے بار بار نکالتا ہے، آپ سے جدا کر دیتا ہے مجھے، کون مجھے کیوں نکالا، وہ گھوم پھر کے دوبارہ ایکو کرتا رہتا ہے، ری ایکو کرتا رہتا ہے. تو ابھی یہ ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی، ان کے جانے کے اوپر ان کو کیسے نکالا جائے گا، ان کو کیسے لایا جائے گا، سوالات ہیں. مگر میں ایک نیا جو ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے وہ شاید آپ اسی طرف جا رہی تھی. مشاہد حسین صاحب نے ایک نیا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، یہ فارمولا انہوں نے دیا. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی، نہ جانے یہ خبر ہے جو شیئر کر رہے ہیں یا بنیادی طور پہ تو یہ سجیشن دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو زرداری ماڈل کی طرح، جس طرح وہ پریزیڈنٹ بن کے وہ مگر ورچولی وہی پرائم منسٹر چلا رہے تھے، ان کے پاس حکومت بھی وہی چلا رہے تھے، مگر وہ ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ سجیشن دی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ آ جائیں، شاید زیادہ قابل قبول ہو سکتے ہیں. اب یہ ٹاپ جرنلسٹ رہے ہوئے ہیں مشاہد صاحب، تو ان کو الفاظ کا چناؤ آتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ایک تو وہ بور ہو گئی ہیں، ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ 30 سال پرانی سوچ کے حامل ہیں، نئی دنیا آ چکی ہوئی ہے، نئے آئیڈیاز آ گئے ہوئے ہیں. تو آج کل کی وہ، اور ساتھ میں یہ بیگیج جو میں ڈار صاحب والا بتا رہا، انہوں نے ظاہر ہے ابھی بھی ٹیکنیکلی وہ نون لیگ کے اندر ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں پولائٹلی یہ سجیشن دی. اب یہ نہیں پتا، یہ شاہ صاحب سے ہم پوچھ لیں گے کہ یہ ان کی سجیشن تھی، ان کی انٹیلیجنس تھی، انالیسس تھا، مگر جانتے ہیں انہیں اٹ کین بی اے مکسچر آف آل. سو یہ ایک آئیڈیا میدان میں ایک نیا آیا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اصلاح ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. عامر صاحب ایک اور بھی عام چیز ہے جس کو لنک کیا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں سیاست ہماری، اکانومی ہماری، ہمارا قانون، عدالتیں اور بار، یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے. آج کل تو ویسے بھی سیاست عدالتوں اور قانون کے حوالے سے زیادہ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ بار انتخابات ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی حمایت یافتہ آسما جہانگیر گروپ وہ جیت گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کا لنک ڈیولپ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، کچھ اس کا تعلق ہے اس میں؟ جی بہت ہی تعلق ہے. یہ بہرحال ایک ٹرینڈز کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ وکلاء برادری پاکستان کی جو ہے وہ سب سے آرٹیکولیٹ ہے، پولیٹیکلی سب سے ایکٹیو ہے، سب سے زیادہ سیکیور ہے. وکیلوں کو ہاتھ ڈالتے ہوئے نا ہر کوئی ذرا ڈرتا بھی ہے. تو اس لیے یہ پولیٹیکل ٹرینڈز کی نشاندہی کرتی ہے. اور اس کے اندر بڑے مزدار آئے ہیں کہ اس میں آسما جہانگیر گروپ کے جو شہزاد شوکت صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً 464 کا مارجن لے کے، جو حامد خان گروپ کے جو میاں عبدالقدوس ہیں ان کو 1242 ملے ہیں، ان کو 1706 ووٹ ملے ہیں. سو 464 کے ووٹ سے ہیوج مارجن کے ساتھ وہ جیتے ہیں. تو ان کی ظاہر ہے یہ تاثر تو یہ ہے کہ احسن بون اور نظیم تارڑ، کیونکہ آسما جہانگیر گروپ کے وہ کر رہے تھے، سپورٹر رہے تھے، اور حامد خان کا تعلق کیونکہ پی ٹی آئی سے ہے، تو آپ یہ ایک لحاظ سے یہ ایک تاثر ہے کہ جی یہ ایک قسم کا ایک ٹیسٹر تھا، ٹیزر، جس سے کہ تھوڑا سا یہ دونوں پارٹیاں آمنے سامنے تھی. مگر یہ ٹوٹلی ایسے بھی نہیں ہے کہ لارجلی، کیونکہ آسما جہانگیر گروپ کی جو ہے، پہلے میں فگرز دے دوں کہ اس کے اندر جو اگر یہ والا تاثر لیا جائے کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قسم کا ٹیسٹر ہے کہ تھنگس ٹو کم. تو اس کی ڈیٹیلز بڑی مزیدار ہیں کہ گوشت سے، مگر یہ پہلے میں بتا دوں کہ یہ ٹوٹلی ایسے بھی نہیں ہے، کیونکہ حامد خان کے جو ہے کئی پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ مخالف دھڑے بھی ہیں، کچھ ان کے حق میں بھی ہیں. سو اٹس ناٹ ٹوٹلی پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم، مگر یس ہی از اے پی ٹی آئی پرسن، تو اس لیے پی ٹی آئی کی ایک ٹیگ تو ہے. دوسری طرف بھی سارے جو آسما جہانگیر کے اپنے بھی ایک ووٹر ہیں جو کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ایک بڑا نام تھی وکیلوں کا، اور وکیلوں کی سیاست کے حوالے سے بھی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی، تو ان کا جو ہے وہ پارٹی سے اوپر تھیں. تو مگر اس وقت کیونکہ ان کی پی ڈی ایم، ایکس پی ڈی ایم جو تھی وہ ساری ان کی حمایت کر رہی تھی، اس کے اندر جے یو آئی بھی تھی،
پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی، اور ان کا اپنا ایک گروپ ہے وہ بھی سارے تھے. تو یہ ون ورسز آل والا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے، کہ جو خاص طور پہ ابھی جس طرح کھلی ڈیگرز ڈران ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے متحارب آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، آج پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ ورسز جے یو آئی. یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کوئی زیادہ آپس میں اتحاد ہو سکے گا. تو یہ اس طرح الیکشنز میں نہیں ہوگا. لیٹ سے کسی جگہ اگر کہیں ان کی آپس میں ہو تو ملا کے پھر بھی یہ تھوڑا سا جو ایک آپ سمجھ لیں یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ اشارے ہیں. اب یہ اس پہ بحث ہے کہ آیا یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تاثر ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں جیتنا اور وہ اس وقت کارنرڈ ہیں، اس کا کتنا فرق پڑا ہے، پی ٹی آئی کی اپنی کتنی اسٹرینگتھ ہے اور یہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے. مگر پھر بھی بہرحال ریفلیکٹ کرتا ہے. خاص طور کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ جو ہے نا ساری تفصیل زیادہ اہم ہے. سو تفصیل کے اندر جو سب سے دو اہم ہے کہ لارجلی ہر جگہ سے ہی پی ٹی آئی ہاری ہے، مگر پی ٹی آئی جیتی ہے کوئٹہ سے. وہاں جو ہے پی ٹی آئی کے جو حامد خان گروپ کے عبدالقدوس ہیں انہوں نے 103 ووٹ لیے ہیں اور شہزاد شوکت صاحب نے 73. تو 30-35 ووٹوں کے سے. اور کوئٹہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان ہے اور نگران وزیر اعظم بھی وہاں سے ہیں، تو وہاں کا ایک یہ بڑا. کراچی سے بھی پی ٹی آئی گروپ جیت گیا. کراچی میں بھی مارجن کے ساتھ 50 کے مارجن سے پی ٹی آئی جیتی ہے. شہزاد شوکت نے 168، عبدالقدوس صاحب نے 193 ووٹ لیے. 193 ووٹس. اب یہ بھی وہاں پہ اب کہنے کو کراچی میں اب دیکھیں پی ٹی آئی الیکشن ڈاؤن جا رہی ہے، ایم کیو ایم کو ہو رہی ہے. میئر کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی ایمرج کر رہی تھی، پیپلز پارٹی ایمرج کر رہی تھی، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. تو یہ سارے ملا کے یہاں کراچی کا ہے. باقی جو ہے جنرلی جو ہے سبھی جگہوں سے تقریباً شہزاد شوکت صاحب جیتے ہیں. لاہور بڑا امپورٹنٹ ہے، مگر آسما جہانگیر گروپ جو ہے سب سے زیادہ ہمیشہ لاہور ان کا گڑھ رہا ہوا ہے. تو اس میں ان کو وہاں پہ لاہور سے ان کے کینڈیڈیٹ کو شہزاد شوکت صاحب کو 611 اور 465، یہ تقریباً 150 کے لاہور میں اندر مارجن ہے. ملتان میں جیت گئے ہیں آسما جہانگیر گروپ، مگر مور لیس مارجن زیادہ نہیں ہے. ایک کو 98 ملے ہیں، ان کو 81 ملے ہیں. تو یہ 15-20 ووٹوں کا فرق ہے. سب سے حیران کن جو ہے وہ بنوں کا ہے. بنوں میں پی ٹی آئی ورسز جے یو آئی رہتا ہے. وہاں پہ ایک تو ہے کہ ظاہر ہے ان کے گورنر ابھی بھی کیونکہ جے یو آئی کے ہیں، سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان پہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میئر بھی پشاور کے ان کے اپنے ہیں اور وہ اس وقت ان کی وہاں پہ ہولڈ ہے. مگر پھر بھی وہاں کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ وہ 34 ووٹ جو ہیں وہ آسما جہانگیر گروپ کو ملے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو حامد خان گروپ ہے اس کو 1 ووٹ نکلا ہے. یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا ہی مارجن ہے. تو باقی جگہ سے بھی یہی ہے. تو اوورآل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہرحال جو مرضی کر لیا جائے، ایک تھوڑی سی نشاندہی کر لی گئی اس میں کرتی ہے ضرور. یہ ٹرینڈز کو پولیٹیکل کو بتاتی ہے کہ ابھی کوئی ریسنٹلی کوئی بائی الیکشن نہیں ہوا یا ابھی نہیں ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اگر اس کو مان لیا جائے کہ تھوڑی ویلیو تو اس کی ہے، مگر کافی سارے ویریبلز ہیں. مگر جو اس کے اندر انٹرسٹنگ بات ہے، میں سمجھتا ہوں آئرانک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ریورسل ہے. ریورسل یہ ہے کہ آسما جہانگیر جو تھی ان کی ساری عمر جو سٹرگل تھی وہ جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں پریشانی کا باعث ہی رہی ہیں. بہت زیادہ ان کا ایک سویلین سپریمیسی کے لیے بڑا سٹانس رہتا تھا. مگر اس وقت جو ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں وہ جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ پارٹیز ہیں، وہ آسما جہانگیر کے اس میں چلی گئی ہیں. اور جو کل کی جو سلیکٹڈ پارٹی تھی سو کالڈ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہو گئی ہے. مگر اس کے اندر جو میرا خیال ہے فکر مند کرنا چاہیے وہ جو لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ یہ دونوں گروپ جو ہیں، آسما جہانگیر کا بھی جو گروپ ہے، جتنا مرضی ان پارٹیوں نے پی ڈی ایم کی سپورٹ کیا گیا ہو، اور ان کا جو ہے سویلین سپریمیسی کے لیے، آئین کے لیے، عدالت کے لیے جو ہے یہ سمجھ لینا کہ جی وہ بغل بچہ ہیں، وہ بالکل نہیں ہے. تو یہ بالکل اس کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
اور دوسرا گروپ تو ظاہر ہے اپنی مجبوری حالات کی وجہ سے پی ٹی آئی تو کھڑی ہو ہی رہی ہے. سو دونوں گروپ ایک پرابلم ہو سکتے ہیں کہ اس وقت وکیلوں کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو کہ آئین کی بحالی، سویلین سپریمیسی اور عدالتوں کی بہت زیادہ عزت افزائی یہ اب منشور آ گیا ہے. تو یہ سارا گروپ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے یہ جو فتح ہے، وکٹری ہے، یہ آئین اور سپریم کورٹ کی بھی سمجھ یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے عامر صاحب. آپ نے جتنی بھی سیاست کے اوپر گفتگو کی ہے، ظاہر سی بات آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، نون کی بات کی، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کریں گے. میرا اختلاف آپ سے یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر وہ تیزی سے ابھر رہی ہے، بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، مگر آپ کے تجزیے کے اندر کہیں بھی مجھے آئی پی پی کا کوئی ذکر نظر نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ وہ آئی پی پی جو ہے انہوں نے، میں کس بنیاد پہ کروں؟ ان کے پاس جو ہے ایک آدھا روز کا بھی، آج غلام سرور صاحب فار ایگزامپل چلے گئے ہیں، ان کے پاس جوائن کر لیتے ہیں. مگر ابھی بھی جو ہے نا وہ آپ پاپولر کے پنجاب میں ابھی یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ نون لیگ کو یہ سپورٹ مل رہی ہے آفیشلی، ظاہر ہے جس طریقے سے ان کو سی آف کیا گیا، جس طریقے سے ان کی یہ ایک دم سے عدالتی فیصلے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جس طرح جلسے کی اجازت دی گئی، تو وہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف جو ہے ان کو فری رینز نہیں دی جا رہی، باغیں ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی جا رہی کہ یہ جو ہے ٹانگا آپ ہی چلائیں. سو ساتھ میں بھی تھوڑے سے نا ریڈے ٹائپ چل رہے ہیں. وہ آئی پی پی ان میں سے ایک ہے. آئی پی پی کے بھی اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ شامل کروائے جا رہے ہیں، کہیں نہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو سوچ رہا ہے جو اس کے پیچھے ہو رہا ہے. سو ایک اس کا پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آپس میں کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. علیم خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سب کے خلاف لڑیں گے، اور نون لیگ افورڈ نہیں کرتی کسی طریقے سے کہ ان کے ساتھ مل کے کرے. اور وہ کیوں کرے؟ وہ چاہیں گے میکسیمم اپنی، پنجاب ان کی فورٹریس ہے، وہ ووٹ یہاں سے میکسیمم سیٹیں نکالنا چاہیں گی، تو وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں کریں گے. تو یہ پتہ نہیں ووٹ اگر کوئی دلوائے جائیں گے تو وہ ڈویژن آف ووٹ ہوگا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، یہ سارا ہے. اور اس سارے گیم کے اندر جو ہے میں یہ کر دوں کہ پیپلز پارٹی ایک بیچ میں جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا رول بڑا کلیدی ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ بیچ میں ایک سپوائلر ہیں کہ ان کو بالکل، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کارنر پہ لگایا جا رہا ہے، ان کی طرف سے دن بدن جو ہے مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے، ان کے جو ہے تقریریں سخت ہوتی جا رہی ہیں. پہلے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہ جناب وہ نہیں ہے. اب نیا انہوں نے لیٹلی جو ہے الیکشن ٹائم پہ کروانے کا انہوں نے کافی تواتر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، اس کا بھی شامل ہونا بڑا ضروری. ایک دم جب وہ حق میں آ گیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں یا وہ واقعی اپنی جو کھوئی بھی عزت. بہرحال کیونکہ یہ جو انہوں نے آخری دنوں میں قانون سازی کی 16 مہینے کی حکومت کے 16 مہینے کے دوران، اور خاص طور پہ 16 مہینے کے آخری مہینے میں جو جس طرح کے قانون سازی کی، ان کی جو ماضی تھا جمہوریت کی حوالے سے اور باقی آئین کے تحفظ کے حوالے سے، اس کو پتہ نہیں اس بلاٹس کو کلیئر کر رہے ہیں اور اپنا وہ والے داغ دھونا چاہتے ہیں، یا وہ اس کے ذریعے روم ٹو مینوور ڈھونڈ رہے ہیں. سو وہ بھی بہرحال ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایک یہاں جہاں آگے جا کے کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں کہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، تو بہرحال وہ ایک بڑی پارٹی ہیں، وہ ایک کنگ میکر بھی ہوں گے، ان کا رہنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو سب سے زیادہ نظریں میں دیکھنا چاہوں گا وہ پیپلز پارٹی کے اوپر نظریں ہیں، کیونکہ یہ مور اور لیس سب کا نظر آتا ہے کہ ان کی سب کی گیم کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ود اسٹیبلشمنٹ سپورٹ یہ بالکل یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب خود کیا کریں گے، کتنا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ دیکھنا ہوگا. پی ٹی آئی کو ظاہر ہے دفن کیا جا رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ کتنا کس طرح کیا جائے گا یہ سارا معاملہ. کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ اور یہ خاص طور پہ جو لمز یونیورسٹی میں جس طرح یہ بچوں کے سوالات آئے ہیں، اس کے بعد سے اور سوالات نوجوان یا یوتھ کا موڈ نظر آ گیا. پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس کا ابھی گیم کلیئر نہیں کہ ان کے متعلق کیا فیصلے ہیں اور ان کا اپنا اس کے متعلق کیا مزاحمتی رویہ ہوگا. یہ غور کرنے. چلیے ذرا ابھی بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے عام آدمی کے اوپر بم تو کافی دن پہلے ہی گرا دیا گیا تھا. پیٹرول کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کچھ ریلیف ملے گا، مگر آج کچھ اچھی زیادہ خبریں موصول نہیں ہوئی. گیس کے حوالے سے بھی ایک اور بڑا خطرناک قسم کا بم عوام کے اوپر گرا دیا گیا ہے. عام آدمی تو زمین سے لگ گیا،
دیوار سے لگ گیا, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کیا اکانومی کی صورتحال اس حد تک پتلی ہو گئی ہے؟ کچھ بہتری کے امکانات روشن ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بجلی, گیس ہو یا پھر معیشت کا کوئی بھی ایسا کونا ہو, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہارون شریف صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی بہت شکریہ ہارون. آپ سے پوچھتے ہیں, میں تھوڑا سا بس صرف ناظرین کو بتا دیں کہ کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, ہم تو اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں, کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں, مگر مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کچھ اچھی خبریں بھی آئی تھیں کہ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کی گئی تھی, ڈالر کا ریٹ بہتر ہو رہا تھا, اور ابھی گروتھ کے بھی کچھ بہتر فگرز ہیں, ٹیکس کے بھی بہتر ہیں. مگر جو گیس کے جو خوفناک قسم کا 172% جو ہے نا گھریلو صارفین کے لیے جو قیمت بڑھا دی گئی ہے, کہ ابھی جو پروٹیکٹڈ صارفین جو ہیں ان کے لیے میٹر پر 10 روپے سے 400 روپے اسٹریٹ بڑھا دیے گئے, جو کہ فکس چارجز ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے, آج وہ میں دیکھ رہا تھا منسٹر صاحب کو, وہ بالکل وہ فرانسیسی ملکہ کی طرح کہہ رہے تھے کہ کیک کھا لو. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی خبر ہے, وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اکانومسٹ کو اگر لاجک سمجھائیں گے کہ یہ کریکشن کرنی ضروری ہے, ہم اپنی جیب سے یہ پیسے نہیں دے سکتے, مگر عام آدمی کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اتنے 172% جو ہے نا گیس کی قیمت آپ کے لیے اچھا, اور یہ آپ کے حق میں ہے. تو یہ میں سمجھ رہتا ہوں ان کی جو ہے نا, ان کی میں عقل پہ داد دے رہا تھا کہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میرا آپ سے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ, پہلے گیس پہ ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہارون. وہ یہ کہ آپ سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک بحث رہتی ہے کہ جناب پاکستان کے ایک مسئلے کے اندر ہم جو ہے ایلیٹ کیپچر جو ہے, کہ جو عمرا کے ایلیٹ کے بگ انڈسٹری بگ ایوری تھنگ کے جو ان کو ابھی بھی ایگزمپشنز اور سبسڈیز ہیں, اور 2000 ارب کا فگر بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی چل رہا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب IMF کی اس میں ہمارے لیے مجبوری ہے, گیس کو کرنی آتی ہے, سمجھ آتی ہے, مگر آج بھی فار ایگزامپل انہوں نے 45 ارب روپے کا فرٹیلائزر کو جو ہے نا سبسڈی دی. اور مصدق ملک صاحب جو ہیں, میں کئی چیزوں میں ان کا ناقد رہتا ہوں, انہوں نے کہا جناب یہ فرٹیلائزر جو ہے نا کی جو انڈسٹری ہے یہ 50% جو ہے نا منافع کماتی ہے, اور جبکہ گلوبل جو ایوریج ہے وہ 7% ہے. تو اگر تو یہ ان کو سبسڈی دینے کے بعد وہ عام آدمی کو یا کسان کو دی جائے, سستی کھاد مل رہی ہو, اس سے لنکڈ ہو, تو چلیں پھر سمجھ بھی آتا ہے. اگر ان کو ہی منافع دینا ہے 50% اور عام آدمی کو کہنا ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, تو یہ ذرا پہلے تو گیس کے متعلق, پھر یہ لارجر جو ہے کہ صرف یہ سارا گھوم پھر کے غریب آدمی کو ہی پینٹی لگانا ہے, ایک آپشن رہ جاتی ہے. جی عامر صاحب, آپ نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو ہم سب کو بڑا کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہونی چاہیے کہ جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریکٹیو ایلیٹ ہے, جس کا کام ہے کہ لوگوں سے ایکسٹریکٹ کرنا رینٹس یا یوٹیلیٹی کے مد میں پیسے, اور اس کو آپس میں تقسیم کر لینا. یہ وہ ایلیٹ نہیں ہے جو انکلوسیو ایلیٹ ہے, جو کچھ اپنے پروفٹس شیئر کرے گی یا لوگوں کے کا خیال کرے گی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میرا خیال وقت یہ آ گیا ہے کہ بڑی اسٹرانگ کمیونیکیشن چاہیے کہ جن ہم انڈسٹریز کو میرے اور آپ کے پیسے سے ہم فائنینس کر رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں یا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کا ہمیں بتایا جائے کہ قوم کو کیا ریٹرن مل رہا ہے. دیکھیں نا جی, اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور وہ نہ فورن ایکسچینج کماتا ہے, نہ جاب کریٹ کرتا ہے, بلکہ لوکل انڈسٹری سے لوکل مارکیٹ سے پیسے کمائے جا رہے ہیں یا ڈالرز کو ملک سے باہر رکھا جا رہا ہے, تو یہ تو مجھے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا. پھر تو سبسڈی ڈیو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, اگر وہ میری ایکسپورٹ بڑھانے کے ٹارگٹ میٹ کرتے ہیں, زر مبادلہ لاتے ہیں, ٹیکس
کے اندر کنٹریبیوشن بڑھاتے ہیں, کوالٹی اپنی پروڈکٹس کی بڑھاتے ہیں, یہ ٹارگٹس اب دینے کی ضرورت ہے, اور بڑے اسٹرانگ ریگولیٹری ٹرانسپیرنٹ میئرز میں, تاکہ غریب کو پتا چلے کہ جو اس کا بل بڑھ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے اس کی وہاں پر بہتری کہاں پر ہے. یہ جو ابھی ہم, اور دوسرا ہمیں گریجول بڑھانے چاہیے, جو شاکس دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ ایک طرف پیٹرول کم کیا, دوسری طرف گیس کو بڑھا دیا. دیکھیں یہ چیز میں آج سے کوئی 7-8 برس پہلے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جب میں ورلڈ بینک میں تھا, تو ہم اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر شاہد خاقان کے پاس میں پرسنلی گیا کہ دیکھیے آپ کے پاس گیس جو ہے وہ اپنے جتنے آپ کنیکشنز دے چکے ہیں اس سے بہت کم ہے, تو آپ کو اس وقت ایک اوور آل بجلی اور گیس کی پلاننگ کے اوپر ایک پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ مزید آپ بند کر دیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاسی بنیاد پہ ہر جگہ گیس کی بھی لائنیں بچھاتے جاتے ہیں, اب تو کوئی چارہ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے بغیر. اچھا, پھر جو چوری ہو رہی ہے جو ہماری کمپنیوں میں, میں سر ہارون آپ کی بات کو نا, ایک بات کو, آپ کی بات کو اپنے الفاظ میں ذرا جو میں اخذ کر رہا ہوں میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ چاہے پارلیمانی حکومت ہو, جمہوری ہو, چاہے نگران ہو, جو مرضی ہو, مگر ایک پیٹرن ہے یہاں پہ کہ آپ وہی لوگ پالیسی ساز ہوتے ہیں. یہ جس ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تفریق کر دی ہے کہ وہ انکلوسیو اشرافیہ نہیں ہے, یہ رینٹ سیکنگ اشرافیہ ہے جو کہ خود ہی پالیسی بناتی ہے, خود ہی یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, اور خود ہی وہی ایپٹما جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہے کہ جناب یہ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں یہ آپ فیسلٹیز دیں تو ہم یہ آپ کے لیے کر دیں گے, اور وہ خود ہی کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پالیسی میکرز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ وہ سوراخ ہے جس کا ہمیں کوئی 50 دفعہ اس سے ڈس چکے ہیں, مگر اگین وہی لوگ سویلین ملٹری لیڈرشپ کے بعد پہنچ جاتے ہیں اور وہی نسخے بتاتے ہیں اور وہی ہوتا ہے. پلیز کیری آن. جی دیکھیں عامر صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کی نوعیت بدلتی آ رہی ہے. پہلے آپ کو یاد ہو, آج سے 30-40 سال پہلے فیوڈل ایلیٹ کا انفلوئنس زیادہ تھا, پھر 80s اور 90s میں پرائیویٹ سیکٹر کی ہماری انڈسٹریل ایلیٹ کا انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا. پھر ہم نے 2000 کے بعد جو ٹائم دیکھا اس میں ٹریڈرز کا اور ریئل اسٹیٹ والوں کا اور سٹاک مارکیٹ والوں کا پبلک پالیسی پہ انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا. اب جو میں یہ دیکھ رہا ہوں, یہ انفلوئنس ہم بہت سالوں سے واچ کر رہے ہیں. میرے حساب سے اس وقت پاکستان کی پبلک پالیسی کے اوپر یہ ایک چھوٹے گروپ کا, جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, اس کا انپریسیڈنٹڈ انفلوئنس ہے, کیونکہ وہ سارے اس وقت انٹر لنکڈ ہیں. ہم اس کو اکنامکس کی زبان میں یہ کہتے ہیں, دیکھیں آپ اگر آنےسٹ مین سے ایلیٹ بنتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. اگر آپ وہ پیسہ کما کے ٹیکس دیتے ہیں, ری ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, وہ اور اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ پیسہ کما کے اپنی, اس کو ہم ایلیٹ بارگین کہتے ہیں, وہ بارگین یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے اور باقیوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے, وہاں پر نیشنز جو ہیں دے اسٹارٹ فیلنگ. ہم وہاں پر فیل ہو رہے ہیں کہ ری ڈسٹریبیوٹیو اینگل یا فائدہ ہمیں نہیں دکھ رہا. اس وقت جیسے ہم پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں, دیکھیں سوال پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ ان انفیشینٹ جو ایلیٹس نے ان کو بالکل کھوکھلا کر دیا, ہم کیوں دیں؟ ہمیں ٹیکس پیئر کا پیسہ روکنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ فنڈامنٹل چیزیں یہ ہے سوچنے کی. میں صرف بالکل دوسری جو سوچنے کی, میں چاہ رہا ہوں کوئکلی جو ہے آپ سے یہ انپوٹ لیا جائے کیونکہ ہمارا سیگمنٹ مختصر ہے, کہ یہ ہم نے چھاپے بھی مار لیے, بڑی اچھی بات ہے کہ ڈالر کو ہم نیچے بھی لے آئے, پیٹرول بھی نیچے آ گیا, مگر ان چیزوں کا مہنگائی کے اوپر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا. اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 29 جو ہے وہ 32% ہے, اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً پہلے 28 کے قریب تھی. اس کے بعد سی پی آئی جو جنرل ہے وہ 31% جو ہے ہو گئی ہے. اور جو خطرناک بات ہے کہ جو رورل مہنگائی ہے, سی پی آئی رورل کی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, وہ 34% ہے. گاؤں میں پہلے ہوتا تھا, رورل ایریاز میں مہنگائی کم ہوتی تھی, اب وہاں زیادہ ہے. سو ان پالیسیز کا
کوئی مہنگائی پہ اثرات نہیں پڑ رہا، تو اب تو یہ گیس کی بڑھ رہی ہے تو یہ پھر اور بڑھیں گی. دیکھیے جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی اور اس کو انہوں نے کنزیومر کو پاس آن کر دیا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے پرائس پاس آن کر دی ہے وہ اب اس کو واپس لینے پر تیار نہیں ہے. اب اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بہت ہی ویک ہمارا ریگولیٹری فریم ورک ہے جو پرائس کو سمجھ نہیں پا رہا اور اس یاد سمجھنا نہیں چاہتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں یہ سسٹین کر پائیں گے. دیکھیے بے یقینی میکرو لیول سے لے کے نیچے تک ہر جگہ ہے. جس ملک کو یہی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، قوم کو یہی نہیں پتا کہ ڈالر کو ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے جو نیچے کیا وہ سسٹین کیسے ہوگا. ہماری اکنامک ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر پا رہی ہے. ہارڈلی کوئی کمیونیکیشن ان چیزوں پہ قوم کو کانفیڈنس پہ لیا جاتا ہے. تو مارکیٹس جو ہیں جو انہوں نے پرائسز پاس آن کر دی ہیں، یہ بڑا وریسم ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سگنیفیکنٹ انفلیشن 30% سے آن ایوریج اوپر چل رہی ہے، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کے اندر ایسا نہیں ہے. اب آپ اسٹیٹ بینک کی اگر ابھی اسٹیٹمنٹ سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرنل گلوبل فیکٹرز ہیں. عامر صاحب ٹو بی ویری آنےسٹ یہ چیز تو میرا انٹرن بھی کہہ سکتا ہے. ہمیں اسٹیٹ بینک سے ایک کوئی ٹیکنیکل اسیسمنٹ چاہیے کہ ہم نے اسیس کیا ہے انفلیشن ٹارگیٹنگ کے لیے. ہم اسٹیٹ بینک پہ مجھے یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے، مگر صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا ہے، بینکوں کے جو پروفٹ بڑھ رہے ہیں جب ساری گورنمنٹ ان سے قرضہ لے کے، تو یہ تمام جو پاور لابیز ہیں یہی سارا منافع لے کے جا رہی ہیں. اور وہ آپ نے کہا کہ محدود ٹولہ ہے ایک اشرافیہ کا، تو اس کے لیے اولیگارکی، کلیپٹوکریسی، اس طرح کی ٹرمز استعمال کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، آپ کو آئندہ بھی تکلیف زحمت دیں گے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، سیاست کے حوالے سے بات ہو گئی، اکانومی کی بات ہو گئی، موسم بھی تیزی سے بدل رہا ہے. سیاست کا موسم تو بدل رہا ہے، عام آدمی کا بھی موسم بدل رہا ہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں. مگر سردیاں آنے سے پہلے ہی دروازے پہ دستک دیتی ہیں بیماریاں، اور ان بیماریوں کی وجہ ہے پاکستان کے اندر تیزی سے پھیلتی ہوئی آلودگی اور خاص طور پہ اسموگ کے حوالے سے تفصیلی ایک گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں. جب آئیں گے اس بریک سے واپس آ کے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، ماحولیات کی آلودگی کے حوالے سے ہم بات تو کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی لاہور کے حوالے سے، خاص طور پہ لاہور شہر کے حوالے سے، کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ لاہور شہر کر رہا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے اس موقع کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ انوائرمنٹل لائر ہیں فہد ملک صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ فہد صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. میں بس فہد صاحب سے ان کے ایکسپرٹ اوپینین لینے سے پہلے میں ناظرین کے لیے تھوڑا سا، یہ ہمارا ایک اینول ریچول بن گیا ہے ماتم کا کہ یہ اکتوبر نومبر کے اندر جو ہے ہم یہ ہر سال یہی بحث کرتے ہیں. اور جب بالکل یہ کنسسٹنٹلی کئی سالوں سے لاہور جو ہے وہ نمبر 1 2 اور اب تو 1 بھی مارجن کے ساتھ ہے. ہم دیکھا ہے کہ کئی شہر جو ہیں، فار ایگزامپل دلی کا ابھی بھی میں فگر دیکھ رہا تھا، برا ہے کہ ان کا 316 پہ انڈیکس چلا گیا ہوا ہے، تھوڑا سا کم کیا ہے. برا ہے، ابھی بھی 316 ہیں. بیجنگ نے 47% امپروومنٹ کر لی ہے اور اپنا ان کا 178 پہ چلا گیا ہے. ورنہ 1 2 3 میں یہ شہر بھی رہتے تھے. اور ہمارا 436 پہ، عام آدمی کو صرف یہ میں بتا دوں کہ 436 پہ جو باہر کے ملکوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دفتر بند ہو جاتے ہیں، بچوں کو اسکول جانا بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو گھر میں قید کر دیا جاتا ہے کہ جناب باہر نہیں نکلنا. یہ اتنا زیادہ ایکسٹریم ہیزرڈس کہ اس میں آتا ہے. فہد صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور اس کی وجوہات پلیز بتائیے گا. یہ ہر سال ہم پوچھتے ہیں تو ذرا رپیٹ ہی ایک قسم کا ہوتا ہے، مگر کیا کریں، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 300 سے اوپر اگر AQI ہو تو باقی دنیا کے ممالک کے اندر دفتر، اسکول سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک احساس ہے کہ جو اس لیول کی جو بیڈ ایئر کوالٹی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ہیزرڈس ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے. دیکھیں، اس میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے، ایک فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں PM 2.5. PM 2.5 ایک پرٹیکولر پارٹیکل سائز ہے
وہ آپ کی باڈی فلٹر نہیں کر سکتی, وہ ڈائریکٹ آپ کی لنگس میں جاتا ہے اور لنگس سے پھر آپ کی بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے. دیر از نو وے ٹو فلٹر دیٹ آؤٹ. باقی دنیا کے ممالک, آپ نے ذکر کیا کہ بیجنگ ابھی بھی 176 پہ, بیجنگ ایک زمانے میں ادھر ہوتا تھا جدھر ہم آج ہے. انہوں نے 70% اپنی ایئر کوالٹی کی ایمیشنز ریڈیوس کی ہیں اوور دا پاسٹ 7 ایئرز. زیادہ عرصہ نہیں لگا. ہم بھی کچھ 7-8 سال سے ہی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ایشو کے ساتھ. اس 7-8 سال میں ہم ہر سال پہلے سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, جو ہے ہمارا جو سولوشن ہوتا ہے, ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا جی دکانیں بند کر دو, مارکیٹیں بند کر دو. یہ تمام دنیا کے شہروں نے کیے. انہوں نے بڑی ہولسٹک پالیسی بنائی کہ انہوں نے ایمیشنز کو بھی کنٹرول کیا, انہوں نے ایئر کو بھی کیا, انہوں نے فیکٹری کو کیا, گاڑیوں کا ماڈل الیکٹرک کارز کی طرف گئے, ایمیشن جو ٹیسٹ ہے وہ اپنے وہ کیے. دلی کے اندر 10 سال سے پرانی گاڑی چل نہیں سکتی. پھر یہ ایک مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم سارے میجرز لیے کہ شارٹ ٹرم میں ایمرجنسی کے لیے کیا کرنا ہے, مڈ ٹرم میں کیا کرنا ہے. ہمارے وہ کہتے ہیں جی دکانیں بند کریں, مارکیٹیں بند کریں, مسئلے کا حل ہو جائے گا. عامر صاحب, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم پالیسیز کی بات کی. یہ ساری پالیسیز بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے اس کو ہم انوائرمنٹل ٹرمز میں کہتے ہیں سورس اپورشنمنٹ اسٹڈی, کہ یہ جتنی بھی ایئر پولوشن ہے اس کے کازز ایگزیکٹلی ہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ 2016 سے ہم اس ایشو کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں. ہم نے آج تک لاہور شہر کی سورس اپورشنمنٹ اسٹڈی نہیں کی. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک باقاعدہ اسٹڈی کرانی چاہیے جس میں پتہ لگے کہ ٹھیک ہے ایئر کوالٹی خراب ہے, پتہ لگ گیا ہمیں, اب اس کے کمپوننٹس کیا ہیں تاکہ جو بھی ہم پالیسی یا اسٹریٹجی بنائیں وہ ان کمپوننٹس کے ساتھ ہو. ابھی تک جو ایک ہی کمپریہنسو لاہور کے اوپر اسٹڈی کی گئی ہے وہ اربن یونٹ پنجاب نے کی تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اربن یونٹ پنجاب کے مطابق 83% ہماری جتنی بھی ایئر کوالٹی, ہماری بیڈ ایئر کوالٹی کے اندر کمپوننٹس ہیں وہ صرف اور صرف ایک سیکٹر سے آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ سیکٹر. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اسموگ کا ایشو آتا ہے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کسانوں کا قصور ہے کیونکہ وہ کراپ برننگ کرتے ہیں. مزے کی بات, وہی اربن یونٹ کی واحد اسٹڈی جو 577 دن کے اوپر انہوں نے اسٹڈی کی ہے وہ کہتی ہے کہ جی کراپ برننگ 3.9% کنٹریبیوٹر ہے اس سارے ایشو کا. 83% صرف اور صرف ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. اگر ہم لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم اسٹریٹجیز کی بھی بات کریں تو سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ آتی ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پرابلم ہے, گاڑیوں میں پرابلم ہے, تو پہلا مسئلہ یہ گاڑیاں ریڈیوس کریں. ہم الٹی گنگا بہا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر 83% جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ سے آ رہی ہے, فرض کریں اسٹریٹجی بنا دی جائے, اگر اس کو مان لیا جائے کہ جناب سرکاری یہ رپورٹ جو ٹھیک ہے, اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کے لیے جو سلوشن بنایا جائے, فار ایگزامپل کہ آپ جی الیکٹرک گاڑیوں کی طرف چلے جائیں, آپ ایمیشنز کو کنٹرول کریں, آپ جو ہے فیول کو چینج کریں, آپ اس طرح کی جو پورے ہیں امپلیمنٹیشن کا. ابھی تو کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں سننے میں آ رہی کہ بنائی کیا ہے, مگر یہاں ایک اسٹرکچرل پرابلم بھی آ جاتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونس کو کہے گی لوکل باڈیز ایگزسٹ نہیں کرتے, تو وہ گاڑیوں کی اگر ماڈل چینج کروانے ہیں تو آٹو انڈسٹری سے بات چیت اور اس کو ریگولیٹ کرنا, یا فیول کو تبدیل کرنے کے لیے ایک پوری پالیسی بنانا اینڈ دین ریگولیٹ کرنا, ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا. تو یہ پھر اور 7 سال بعد بھی ہم دوبارہ یہی آپ اور میں بحث کیا کریں گے. سر نہیں, ایکچولی اتنی کمپلیکیٹڈ حل ہے نہیں اس کا حل بڑا سمپل ہے, اور اس کا حل پروونشل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, لوکل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. لاسٹ منٹ آپ سم اپ کریں, لاسٹ منٹ میں آپ کو بالکل سمپل آپ کو سولوشن بتا دیتا ہوں. اس کا حل پبلک ٹرانسپورٹ ہے, اس کا حل الیکٹرک وہیکلز نہیں ہے, اس کا حل نئے ماڈل کی گاڑیاں نہیں ہیں. لاہور شہر کے سائز کے جتنے بھی دنیا میں ڈیولپڈ ممالک میں شہر ایگزسٹ کرتے ہیں ان تمام شہروں میں میجورٹی جو آپ کی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی ہے. ہم لیکن گاڑیوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سڑکیں چوڑی کر رہے ہیں کیونکہ اور گاڑیاں آ رہی ہیں, ہم کہتے ہیں انڈر پاس بنائیں تاکہ گاڑیاں جلدی نکل جائیں, ہم کہتے ہیں برج بنائیں تاکہ گاڑیاں جلدی نکل جائیں. سولوشن اس کا جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, دوسرا کوئی سولوشن نہیں ایگزسٹ کرتا ٹرانسپورٹ سیکٹر کی ایمیشنز ریڈیوس کرنے کا. دنیا بھر میں بہت بہت شکریہ. دنیا بھر میں جو ہے لوگ یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جا رہے ہیں. میں جب بچپن میں تھا تو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ہی اسکول کالج جایا کرتے تھے, اور ہم الٹا گئے ہیں کہ ہم پہلے ہمارے ہاں شہروں میں تمام میں لوکل کراچی کے اندر
ट्रेन भी चलती थी, लाहौर के अंदर चले वक्त खत्म हो गया मेरे पास, अब उल्टा हो गया है। इंशाल्लाह फिर जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, फात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।